बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। अच्छी खबर के साथ शवाल का चांद नजर आ गया। ईद उल फितर 13 मई बरोज जुमेरात को होगी। चेयरमैन रोयत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आजाद की जानिब से ऐलान कर दिया गया। सिटी न्यूज नेटवर्क की जानिब से ईद मुबारक। इत्तफाक राय से तय पाया है कि यकम शवाल मुहर्रम 1442 हिजरी 13 मई 2021 बरोज रात को होगी। लॉकडाउन की बंदिशों में ईद की शॉपिंग, बड़ी मार्केट्स पे ताले, छोटे बाजार और रिटेल मार्केट्स में कारोबार चलता रहा। दुकानदार शटर गिरा के बाहर बैठ गए। ट्रैफिक पुलिस ने मास्क न पहनने पर 5000 से ज्यादा चालान किए। एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर 74 अफराद के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज किए। शहर में लॉकडाउन का 5वां रोज। होलसेल मार्केटों और प्लाजों में हू का आलम। कारोबारी सरगर्मियां बंद रहीं, ताहम शहर के दीगर बाजारों और रिटेल मार्केटों में चुप छुपा के कारोबार होता रहा। दुकानदार शटर गिरा के बाहर बैठ गए। लोगों ने मुख्तलिफ बाजारों का रुख किया और जहां ग्रीन सिग्नल मिला वहीं शॉपिंग के लिए डेरे डाल लिए। ईद करीब आने पर इंतजामिया का रवैया भी कदरे नरम पड़ गया। शहरियों का कहना था कि वो बच्चों की जिद के आगे मजबूर हैं। नए कपड़े ना खरीदे तो बच्चे ईद का दिन कैसे गुजारेंगे। दूसरी तरफ दुकानदारों का मौकफ था कि यही दिन उनकी कमाई के हैं। सेल ना हुई तो उनके लिए अखराजात पूरे करना भी मुश्किल है। दूसरी तरफ एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर ट्रैफिक पुलिस का क्रैकडाउन जारी है। मास्क न पहनने पर 5000 से ज्यादा गाड़ियों और मोटरसाइकिल सवारों को चालान के टिकट थमा दिए, जबकि 74 अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए गए। और अब कुछ बात अदाद-ओ-शुमार की तो कोरोना वायरस के मोहलिक वार जारी हैं। शहर में जानलेवा वायरस 24 घंटों के दौरान मजीद 26 कीमती जिंदगियां निगल गया। 476 नए मरीजों की तस्दीक की गई। अस्पतालों में मरीजों के दबाव में मामूली कमी हुई है। मजमूई तौर पर 841 मरीज जेर इलाज हैं, जिनमें से 222 की हालत तशवीशनाक है। कोरोना वायरस की तीसरी लहर के दौरान मरीजों और अमवात की तादाद में बदस्तूर इजाफा जारी है। शहर में 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस में मुब्तला मजीद 26 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए और 476 नए मरीजों की तस्दीक हुई। शहर के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में मजमूई तौर पर 841 मरीज दाखिल हैं, जिनमें से 534 कोरोना के कन्फर्म मरीज और 307 मुश्तबा मरीज हैं। कोरोना के जेर इलाज मरीजों में से 222 की हालत तशवीशनाक होने पर उन्हें वेंटिलेटर पर तिब्बी इमदाद दी जा रही है। और ये मीठी ईद पर मीठे को तरस गए। ओपन मार्केट में चीनी की किल्लत बरकरार। शादमान, गुलबर्ग, वहादत रोड, गुलशन रावी, ठोकर न्याज बेग और शुमाली लाहौर के इलाकों में चीनी नायाब रही। गली मोहल्लों की दुकानों पर चीनी ब्लैक में 110 रुपए किलो फरोख्त होती रही। आटा भी मुसलसल महंगा हो रहा है। 20 किलो आटे का थैला 1070 रुपए का हो गया। शहर के रमजान बाजार बंद होने के बाद ओपन मार्केट पर सार्फिन का बोझ बढ़ गया है और इस मरतबा मीठी ईद फीकी होने का खदशा पैदा हो गया है, क्योंकि शहर की ओपन मार्केट में चीनी गायब है। इंतजामिया ने चीनी का सरकारी रेट 85 रुपए मुकर्रर तो कर दिया, लेकिन मार्केट में चीनी की सप्लाई पर कोई तवज्जो ना दी। दुकानदारों ने या तो चीनी फरोख्त करना ही छोड़ दी या फिर मनमाने नर वसूल कर रहे हैं। शादमान, गुलबर्ग, वहादत रोड, गुलशन रावी, ठोकर न्याज बेग, ताजपुरा स्कीम, चाइना स्कीम और शुमाली लाहौर के मुतअद्दिद इलाकों में चीनी बदस्तूर नायाब है। हरियाणा स्टोर जो छोटे मोटे उनसे नहीं मिल रही, जो बड़े बड़े सुपर स्टोर है उनसे मिल रही है, बट वो भी ना मिलने के मुताबिक है। हर घर की नीड है और चीनी के बगैर आपको पता है कि मीठी ईद का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। और गवर्नमेंट को चाहिए कि ये जो स्टोर्स हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, इन पे इंश्योर करे शुगर को। सरकारी नर्ख पर चीनी सिर्फ बड़े स्टोर्स पर महदूद मिकदार में दस्तयाब है। गली मोहल्ले और बाजारों में चीनी ब्लैक में 110 रुपए फी किलोग्राम तक फरोख्त की जा रही है। चीनी तो परसों तक मिल रही थी, अब वो भी नहीं मिल रही। जो सरकारी रेट वाली है ना, वो तो बिल्कुल नहीं मिल रही। अब तो वो कह रहे हैं 5000 का थैला ओपन रेट का वही मिलेगा। गवर्नमेंट को तो चाहिए यही कि जी आप जो रमज़ान बाज़ार में इतनी लाइनें लगवा के 65 लोगों को और करवा रहे हैं, तो उससे बेहतर है कि आप 65 रुपीज़ ही हर स्टोर पे या हर शॉप पे जो है वो 65 एटलीस्ट 65 नहीं तो चले 70-80 तक ही मिल जाए, लेकिन अवेलेबल तो हो। दूसरी तरफ आटे की कीमत में भी मुसलसल इजाफे का रुझान बरकरार है। 20 किलो आटे का थैला 7 रुपए इजाफे के बाद 1070 रुपए तक पहुँचा दिया गया। शहरी ने बुनियादी इश्या ज़रूरियत की कीमतों में कमी का मुतालबा किया है। कैमरामैन इफ्तिखार अहमद के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। रमजान बाजारों में कितनी चीनी अवाम तक पहुंची भी या नहीं, पंजाब हुकूमत तफसीलात वजीर आजम को फराहम करेगी।
رمضان بازاروں میں عوام کو چینی کی فراہمی سے متعلق تفصیلی رپورٹ وزیراعظم نے تیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق وزیراعظم نے پنجاب حکومت کو ہدایت جاری کی ہے کہ بتایا جائے کہ کس گودام سے کتنی چینی رمضان بازاروں اور مارکیٹ میں پہنچی جو سبسڈی دی گئی تھی، کیا اس کے مطابق ہی شہریوں کو چینی کی فراہمی یقینی بنائی جا سکی یا نہیں۔ ذرائع کے مطابق اس بات کی بھی تفصیلات مانگی گئی ہیں کہ جہانگیر ترین شریف فیملی کی شوگر مل سے بھی کتنی چینی کس کس جگہ گئی۔ یہ بھی ہدایت کی گئی ہے کہ رمضان بازاروں کی چینی عام مارکیٹ میں فروخت ہونے کی بھی تحقیقات کر کے رپورٹ دی جائے۔ شہر میں طوفانی ہواؤں کے ساتھ بارش نے گرمی کو اڑا کے رکھ دیا۔ ماڈل ٹاؤن فیروز پور روڈ، ٹاؤن شپ، گلشن راوی، سمنا آباد، گڑی شاہو، مزنگ، کینال روڈ اور ریلوے اسٹیشن سمیت دیگر علاقوں میں بارش ہوئی۔ محکمہ موسمیات نے عید پر خوشگوار موسم کی پیش گوئی کی ہے۔ شہر میں صبح ہی سے بادل چھائے ہوئے تھے، شام کے وقت تیز ہواؤں کے ساتھ بادل برس پڑے، کہیں تیز اور کہیں ہلکی بارش نے سما باندھ دیا۔ ماڈل ٹاؤن، فیروز پور روڈ، جیل روڈ، کینال روڈ، مال روڈ، سمنا آباد، گلشن راوی، گڑی شاہو، مزنگ، ریلوے اسٹیشن سمیت دیگر علاقوں میں وقفے وقفے سے بارش ہوئی۔ شہریوں نے موسم سے خوشگوار تبدیلی پر مسرت کا اظہار کیا۔ اللہ پاک کا خاص کرم ہے کہ بارش ہو رہی ہے، موسم بہت اچھا ہو گیا ہے اور امید ہے کہ اگلے 2-3 دن بھی بارش ہوگی۔ پورے ماہ مبارک میں ہی اللہ رب العزت نے اپنے جو روزے دار ہیں ان کے لیے اچھا بہتر موسم رکھا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ رب کی مزید کریمی ہے ہمارے اوپر۔ یہ موسم ہمارے لیے رحمت بن گیا ہے، بڑی بات ہے ہمارے لیے۔ عید بڑی اچھی گزرے گی۔ عید کے دنوں میں بھی موسم خوشگوار رہے گا۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے آئندہ 3 سے 4 روز تک مزید تیز بارشوں کی پیشگوئی کی گئی ہے، جس کے باعث NDMA کی جانب سے تمام اداروں کو الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ کیمرمین رضوان علی کے ہمراہ رانا زنور۔ کہ پنجاب حکومت کی نئے مالی سال میں نہری پانی مہنگا کرنے کی تیاریاں، کسان اور شہریوں سے نہری پانی کے استعمال پر سالانہ 5 ارب روپے کا ٹیکس وصول ہوگا۔ نہری پانی کو پینے کے قابل بنانے والی کمپنیز کو بھی اب پانی مہنگا ملے گا۔ نہری پانی کی قلت اور اس کا ضیاع روکنے کے لیے مختلف تجاویز پر غور کیا جا رہا ہے۔ انڈسٹریل سیکٹر کو 1000 کیوبک فٹ نہری پانی کے استعمال پر 150 روپے زائد دینا ہوں گے۔ پرائیویٹ سوسائٹیز بھی نہری پانی کے استعمال پر اب اضافی ٹیکس دیں گی۔ کسانوں سے نہری پانی کے استعمال پر مالی سال میں 400 روپے سے 500 روپے تک چارجز وصول کرنے کی تجویز ہے۔ ذرائع کے مطابق تجاویز حکومتی کمیٹی RMC کو ارسال کی جا چکی ہیں۔ کابینہ سے منظوری کے بعد نئے نرخوں کا اطلاق ہوگا۔ سابق دور حکومت کے منصوبے سنبھالنا تو دور کی بات، سرکار سے اپنے میگا پروجیکٹ کی دیکھ بھال بھی نہیں ہو سکی۔ تبدیلی سرکار کے پہلے میگا پروجیکٹ لال شہباز قلندر انڈر پاس کو مکمل ہوئے 6 ماہ بھی نہیں پورے ہوئے۔ ناقص میٹیریل اور فنکشننگ کے باعث ملتانی آرٹ ورک کی ٹائلیں گرنے لگی ہیں۔ لاہور شہر میں تبدیلی سرکار کے پہلے میگا پروجیکٹ لال شہباز قلندر میں ناقص میٹیریل استعمال ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ انڈر پاس کو مکمل ہوئے 6 ماہ بھی پورے نہیں ہوئے کہ ناقص میٹیریل اور فنشنگ کے باعث ملتان آرٹ ورک کی ٹائلیں گرنے لگی ہیں۔ انڈر پاس کے دونوں اطراف کی ٹائلیں ناقص سیمنٹ کے باعث تیزی سے گر رہی ہیں۔ واضح رہے کہ LDA حکام نے 4 ماہ کا منصوبہ 6 ماہ میں مکمل کیا تھا۔ سابق حکومت کو شو بازی کا تانا دینے والوں نے انہی کا راستہ اپنا لیا۔ پنجاب حکومت نے اپنی کامیابیوں کی تشہیری مہم پر 9 ماہ میں 65 کروڑ اڑا ڈالے۔ میگا منصوبوں کی تشہیر پر 63 کروڑ روپے خرچ کیے گئے۔ حکومت کے دعوے تھے کہ وہ تشہیری مہم پر سابقہ دور حکومت کی طرح قومی خزانے سے اخراجات نہیں کرے گی، لیکن حکومتی منصوبوں کو عوام میں پذیرائی نہ ملی تو مختلف وزراء نے حکومت کو تشہیری مہم پر آمادہ کیا، جس کے بعد صرف رواں مالی سال کے پہلے 9 ماہ میں حکومتی تشہیر پر 65 کروڑ خرچ کیے جا چکے ہیں۔ میگا منصوبوں میں پناہ گاہ، نیا پاکستان ہاؤسنگ پروگرام، راوی اربن ڈیولپمنٹ اور ڈسٹرکٹ سینٹرل ڈیولپمنٹ اتھارٹی شامل ہیں، جبکہ سستے رمضان بازار اور ماڈل بازار کی تشہیر بھی اس میں شامل ہے۔ دستاویزات کے مطابق یہ اخراجات بل بورڈ، بڑے اشتہارات اور سوشل میڈیا پر حکومتی منصوبوں کی تشہیر پر کیے گئے ہیں۔ لاہور کے 21 ہائر سیکنڈری اسکولوں میں زیر تعلیم ہزاروں طلباء کا مستقبل داؤ پر لگ گیا۔ شہر کے 50% اسکولوں میں گریڈ 20 کے پرنسپلز تعینات نہیں، جبکہ 80% اسکولوں میں طلباء کو پڑھانے کے لیے ماہر اساتذہ دستیاب نہیں۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی لاہور کی نااہلی کے باعث شہر کے 21 ہائر سیکنڈری اسکولز میں زیر تعلیم ہزاروں طلبہ کا مستقبل داؤ پر لگ گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق 50% اسکولز میں گریڈ 20 کے پرنسپلز ہی تعینات نہیں، جبکہ 80% اسکولز میں انٹرمیڈیٹ کے طلبہ کو منتخب مضامین پڑھانے کے لیے سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہی فراہم نہیں کیے جا سکے۔ گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول مانگا چونگ، جلو موڑ، اتو کی آوان، پائلٹ وحدت روڈ، شادرہ اور دھرم پورہ میں پرنسپلز کی اسامیاں خالی ہیں، جبکہ انٹرمیڈیٹ کے لیے سوشیولوجی، ایجوکیشن، اردو، شماری
اشعاریات، ہوم اکنامکس، فزکس، کیمسٹری، فزیکل ایجوکیشن کے ماہر اساتذہ دستیاب نہیں۔ مذکورہ اسکولوں میں 20 سے زائد مضامین کے آپشن دینے کے باوجود 3 سے زائد سبجیکٹ اسپیشلسٹ تعینات نہیں ہیں۔ صدر پاس پنجاب رانا عطا محمد کا کہنا ہے کہ بہترین تعلیمی سہولیات نہ ہونے کے باعث شہر کے ہائر سیکنڈری اسکولز بند ہونے کا خدشہ ہے۔ وفاقی حکومت نے یوٹیوب اور ویب ٹی وی چینلز کو لگام ڈالنے کی تیاری کر لی۔ آن لائن چینلز کے لیے لائسنس، رجسٹریشن فیس اور ضابطۂ اخلاق کا اطلاق کیا جائے گا۔ یوٹیوبرز نے کہا ہے کہ آزادی رائے پر کوئی قدغن قابل قبول نہیں ہے۔ یوٹیوب اور ویب چینلز کو قانونی دائرہ کار میں لانے کی تیاریاں کر لی گئیں۔ اس سلسلے میں پیمرا نے اپنی سفارشات تیار کر لی ہیں، جس کے تحت یوٹیوب چینلز اور ویب ٹی وی چینلز کے لیے لائسنس کی شرط لازمی قرار دی جائے گی۔ ویب چینلز کے لیے رجسٹریشن فیس اور دیگر ٹیکسز کا اطلاق کیا جائے گا۔ عام ٹی وی چینل کی طرز پر کوڈ آف کنڈکٹ کے قوانین بھی لاگو ہوں گے۔ یوٹیوبرز کا کہنا ہے کہ ویب چینلز کو قانونی حیثیت ملنے سے ان کی حوصلہ افزائی ہوگی، تاہم انہوں نے بھاری ٹیکسز اور فیسوں پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ آزادی رائے پر کوئی قدغن قابل قبول نہیں۔ اگر گورنمنٹ کی انٹینشن یہ ہے کہ ان کو ایک رولز کے مطابق چلایا جائے تو کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہوگا، لیکن گورنمنٹ کی یہ ہو کہ بالکل جو ہم کہیں وہی یہ بولے، تب لوگوں کو مسئلہ ہوگا۔ کہا جا رہا ہے کہ رجسٹریشن کے پیسے لیں گے، وہ شاید تھوڑا برا ہوگا، کیونکہ بہت سے لوگ 90% لوگ ڈیجیٹل میڈیا میں صرف اس لیے آئے ہیں کہ کوئی انمپلائڈ تھے، کسی کو فائنینشیل پرابلم تھے، کئی لوگ موبائل سے چلا رہے ہیں، تو وہ اتنے پیسے کہاں سے پے کریں گے؟ پیمرا سفارشات کے مطابق ویب چینلز کو ابتدائی مراحل میں براڈ کاسٹ میڈیا کیٹیگری میں شامل کیا جائے گا، بعد میں اسپیشل قوانین بنائے جائیں گے۔ کیمرامین انجم شہزاد کے ہمراہ، ساؤتھ برٹ، لاہور۔ پی آئی ٹی بی اور محکمہ خزانہ کے تعاون سے بنائی گئی ایپ ای پے پنجاب کے استعمال میں کورونا کے دوران ریکارڈ اضافہ ہوا۔ 26 ارب سے زائد کا ریونیو ایپ کے ذریعے سرکاری خزانے میں جمع کروایا گیا۔ ایپ کے ذریعے ٹرانزیکشنز کی تعداد بھی 58 لاکھ تک پہنچ گئی۔ ای پے پنجاب ایپ محکمہ خزانہ اور پی آئی ٹی بی کے تعاون سے بنائی گئی تاکہ لوگ قطاروں اور انتظار سے بچ سکیں۔ ای پے پنجاب ایپ سے ٹریفک چالان، ای چالان، ٹوکن ٹیکس، پراپرٹی ٹیکس سمیت 9 محکموں کے 20 محصولات کی ادائیگی کر سکتے ہیں۔ ای پے پنجاب ایپ سے 14 ارب روپے سیلز ٹیکس، 6 ارب ٹوکن ٹیکس، 3 ارب پراپرٹی ٹیکس جبکہ 1 ارب سے زائد کی رقم ٹریفک چالانوں کی مد میں جمع کروائی گئی۔ کورونا کے کاروبار بند ہونے لگے۔ محکمہ ایکسائز کو پراپرٹی ٹیکس ریکوری میں 50 کروڑ کا نقصان ہوا۔ شہر میں 2000 سے زائد کمرشل عمارتیں کاروبار بند ہونے سے ذاتی حیثیت پر منتقل ہونے سے پراپرٹی ٹیکس وصولی میں کمی آ گئی۔ کورونا وائرس کی وجہ سے شہریوں کے کاروبار تباہ ہو کر رہ گئے۔ محکمہ ایکسائز کو کاروبار بند ہونے سے پراپرٹی ٹیکس ریکوری میں 50 کروڑ سے زائد کے نقصان کا سامنا ہے۔ ایڈیشنل ڈی جی ایکسائز رضوان شیروانی کے مطابق شہر میں 2000 سے زیادہ عمارتوں کی کمرشل حیثیت کاروبار بند ہونے سے ختم ہو گئی ہے۔ مالکان کی جانب سے ذاتی حساب سے پراپرٹی ٹیکس ادا کرنے کی درخواستیں محکمے کو موصول ہوئی ہیں۔ شہر کے 18 زونز میں اب تک 2028 موصول ہونے والی درخواستوں میں سے 50% نمٹا دی گئی ہیں۔ انسپیکشن رپورٹ کے بعد شہریوں کو قانون کے مطابق ریلیف دیا گیا۔ ایف بی آر کی کارروائیاں محض شوبز ستاروں کی تھرڈ پارٹی معلومات اکٹھی کرنے تک محدود ہو گئیں۔ ایف بی آر نے شہرائے آفاق گلوکار راحت فتح علی خان اور فلم سٹار ثنا فخر کی 5 سالہ سفری تفصیلات ایف آئی اے سے حاصل کر کے فائلوں کی نظر کر دیں۔ ایف بی آر کی کارروائیاں محض شوبز ستاروں کی معلومات اکٹھی کرنے تک محدود ہو گئی ہیں۔ ایف بی آر کے ریجنل ٹیکس آفس کی ٹیم نے 6.5 ماہ قبل ایف آئی اے سے گلوکار راحت فتح علی خان اور اداکارہ ثنا فخر کی 5 سالہ ٹریول ہسٹری طلب کی تھی۔ ایف آئی اے نے شوبز ستاروں کی مکمل سفری تفصیلات ایف بی آر کو فراہم کر دی تھیں، تاہم ایف بی آر کی ٹیم نے سفری تفصیلات حاصل کرنے کے 6 ماہ بعد بھی تاحال کوئی کارروائی نہیں کی۔ ایف آئی اے نے گلوکار راحت فتح علی خان کے امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، دبئی، انڈیا سمیت تمام ممالک کی سفری تفصیلات ایف بی آر کو بھجوائی تھیں۔ ایف آئی اے نے اداکارہ ثنا فخر کی بھی بیرون ملک کی 5 سالہ تفصیلات ریجنل ٹیکس آفس کو بھجوا دی تھی، تاہم یہ کارروائی معلومات اکٹھی کرنے سے آگے نہیں بڑھ سکیں۔ لیگی رہنما جاوید لطیف کو بغاوت اور ریاست مخالف تقاریر کیس میں 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھجوا دیا گیا۔ جاوید لطیف نے دہائی دی کہ ان کا گناہ کیا ہے، ملکی خرابیوں کی نشاندہی کرنا بغاوت نہیں ہوتا، ان کی حب الوطنی شک و شبے سے بالاتر ہے۔ نون لیگ کے رہنما جاوید لطیف کو پولیس نے بختر بند گاڑی میں ماڈل ٹاؤن کچہری پیش کیا۔ پولیس اور پروزیکیوٹر نے کہا کہ جاوید لطیف کا جسمانی ریمانڈ مکمل ہو گیا ہے، انہیں جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھجوا دیا جائے۔ جاوید لطیف نے کہا کہ بتایا جائے میرا گناہ کیا ہے، میں نے بیان دیا کہ ماضی کی غلطیاں دہرائی گئیں تو ملکی سلامتی کو نقصان ہو سکتا ہے۔ میں نے پہاڑوں پر چڑھ کر بغاوت تو نہیں کی، جن لوگوں نے بغاوت کی ان اسباب پر غور ہونا چاہیے۔ عدالت نے کارروائی مکمل کرتے ہوئے جاوید لطیف کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھجوا دیا۔ پیشی کے موقع پر پولیس کی بھاری نفری تعینات تھی، لیگی کارکن بھی بڑی تعداد میں کچہری پہنچے اور جاوید لطیف پر گل پاشی کی۔